नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के एलीट यूनिट्स रदवान फोर्सेस वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और शदीद जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं इसराइल को। अभी इसराइल के जो एलीट यूनिट्स हैं, जो एलीट ब्रिगेड है, गुलानी ब्रिगेड, उसका कमांडर को निशाना बनाया है। कई एक फौजी वहां पर हलाक हुए हैं और जो फोर्सेस आगे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं उनके साथ बहुत शदीद लड़ाई जारी है और शदीद जानी नुकसान उनको पहुंचाया जा रहा है, जिसमें टैंक्स भी इस वक्त तबाह हो रहे हैं। गजा से बड़ी खबर यह आ रही है कि गजा में इसराइलियों को फौज की कमी हो गई है, ट्रूप्स शॉर्टेज की आज रिपोर्ट वहां से आ रही है। और साथ न्यूयॉर्क टाइम ने यह रिपोर्ट किया है कि लेबनान के शदीद जानी नुकसान की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है इसराइल के लिए इस जंग को जारी रखना। और इसराइल के अंदर इस वक्त शदीद दबाव है सीज फायर के लिए, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो तमाम कैलकुलेशंस हैं वो उलट चली गई हैं। तो शदीद दबाव है लेबनान के जानी नुकसान की वजह से जंग रोकने के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ जो इसराइली शहरों में बम गिर रहे हैं, रॉकेट्स आकर गिर रहे हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बंद होना शुरू हो गए हैं। एजुकेशन पूरी तरह से पैरालाइज हो रहा है इसराइल। तमाम बड़े शहरों के अंदर अब ये सूरत हाल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस वक्त बंद होना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा शाम के रहनुमाओं की अहम मुलाकात ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनके एडवाइजर्स के साथ हुई और शाम से भरपूर जंगी मदद इस वक्त लेबनान को पहुंचाई जा रही है। दीगर भी हमारे पास बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक बड़ी खबर जो है वो ईरान के हवाले से भी आ रही है, जिसमें साइबर अटैक हुआ है। मुसाद के ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक ईरान की जानिब से किया गया है। ये खबरें भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जो जमीनी जंग हो रही है, जो कि एक फैसला कुन मार्का है फलस्तीन की आज़ादी के हवाले से, इसराइल के कब्जे के हवाले से, ये सबसे बड़ा मार्का है जो यहां पर लड़ा जा रहा है। कोई भी अगर फलस्तीन की साइड से यानी अगर फलस्तीनियों से हटकर कोई लड़ रहा है बराह रास्त इसराइल से, तो वो हिजबुल्लाह है। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यमन लड़ रहा है, लेकिन यमन तो बहुत दूर बैठा हुआ है और उसके डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं और वो वहां पर जहाज़ों को निशाना बना रहा है, उसका रोल डिफरेंट है। लेकिन अगर इसराइलियों से कोई लड़ रहा है फलस्तीनियों के अलावा, तो वो लेबनीज है और कोई नहीं लड़ रहा। तमाम इस्लामी मालिक उनका आप देख लेंगे वो भी पीछे बैठे हुए हैं। तो बराह रास्त अगर ऑन ग्राउंड मैदान जंग के अंदर जाकर कोई कुर्बानियां दे रहा है या इसराइल के कब्जे को प्रैक्टिकली चैलेंज कर रहा है, प्रैक्टिकली, तो वो लेबनान है। इसलिए ये मार्का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली ऐसी फोर्सेस हैं जो बाहर से हमलावर हुई हैं इसराइल के ऊपर फलस्तीन की मदद के लिए। ये पहली ऐसी फोर्सेस हैं। तो इसलिए जो मार्का लेबनान में लड़ा जा रहा है वही फैसला कुन होगा नताइज के हवाले से। अगर लेबनान को आप साइड के ऊपर रख दें तो सिर्फ गजा फातेह नहीं हो सकता है। इसराइल वहां पर अपनी फौजें रखेगा। आप देख रहे हैं इस वक्त उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। गजा में मुहासरा है, खाना पानी नहीं है, बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया का प्रेशर इसराइल के ऊपर है? कोई नहीं है। बिल्कुल वो जो भी चाह रहा है वो कर रहा है, जितना जुल्म वो करना चाह रहा है, ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सिर्फ गजा फातेह नहीं हो सकता है, इसमें लेबनान का सबसे अहम किरदार है। तो इसलिए लेबनान जो जानी नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह से वो फिजाई हमले कर रहा है, जिस तरह से बढ़ती हुई इजरायली फौज को वो रोक रहा है, ये बहुत मानीखेज है और यही नतीजा खेज साबित होगा इस जंग के हवाले से। अब नाज़रीन, बड़ी खबर ये आ रही है कि रदवान फोर्सेस पूरी तरह से मैदान में। ये एलीट यूनिट है जो सदरन लेबनान के अंदर ऑपरेट करता है। ये यहाँ पर इनके फोर्सेस पूरी तरह से मैदान में हैं और लड़ रही हैं। और गुलानी ब्रिगेड के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गुलानी ब्रिगेड का एक कमांडर शदीद तरीन जख्मी हुआ है, शदीद जख्मी। उसका मतलब यह है कि कुछ ही घंटों में उसकी हलाकत की खबर भी आ जाएगी। इसके साथ कई एक इजरायली फौजी जो हैं वो मारे भी गए हैं। जरा हेडलाइंस में आपके सामने रखता हूं। इनिशियल रिपोर्ट ऑन द फिरिस बैटल बिटवीन आईडीएफ फोर्सेस एंड हिजबुल्लाह रदवान फोर्सेस इन द सदरन लेबनान। फिरिस क्लैशेस, शदीद तरीन लड़ाई, यानी धमाकों की आवाजें हैं, गोलियों की आवाजें हैं, कहीं पर ग्रेनेड गिर रहे हैं, कहीं पर इसराइल फिजाई बमबारी कर रहा है, कहीं पर हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी आकर बमबारी कर रहे हैं, कहीं पर वो एम्बुशेस लगा रहे हैं। और हिजबुल्लाह ऐसे घातक एम्बुशेस लगा रही है कि उससे निकलना इसराइल के बस की बात ही नहीं है। वो ऐसे घात लगाते हैं कि उनमें से कोई एस्केप कर ही नहीं सकता है। हालांकि इसराइली जो फोर्सेस आगे जाती हैं उनके साथ जो फिजाई मदद है वो शामिल होती है, लेकिन फिर भी वो एस्केप नहीं कर पाते हैं। देखें, ये मामूली चीज तो नहीं है। फिजाई मदद उनके साथ है और पीछे जो ग्राउंड ट्रूप्स बैठी हुई हैं वो फौरन उनकी मदद को पहुंच सकती हैं।
لیکن اس کے باوجود حزب اللہ ایسے گھات لگاتی ہے کہ اس میں سے اسکیپ نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر مارے جاتے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے اسرائیل کے لیے, بالکل تشویشناک بات ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اب کیا کیا جائے. تو ابھی یہاں پر فرس بیٹل وہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور گولیوں کی آوازیں, دھماکوں کی آوازیں, کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے, مطلب ایک بھرپور لڑائی, گھمسان کی جنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس وقت لڑی جا رہی ہے. ادھر حزب اللہ کی بھی لیڈ فورسز ہیں اور ادھر اسرائیل نے بھی اپنی پھر ساری فوج وہاں پر اتار دی ہوئی ہے. گولانی بریگیڈ کمانڈر انجرڈ آفٹر حزب اللہ ممبرز اوپنڈ فائر آن ہم ان صدرن لیبنان, یعنی بندوق کی گولیوں سے یہ زخمی ہوا ہے. اسرائیلی سولجرز ور کلڈ اینڈ another was seriously injured during a battle in the southern Lebanon. Company commander of the Golani Brigade 13th Battalion was seriously injured in the South Lebanon. اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ گولانی بریگیڈ کا کمانڈر سیریسلی انجرڈ ہوا ہے. اور کیسے انجرڈ ہوا ہے؟ حزب اللہ نے براہ راست آ کر اس کے اوپر گولیاں برسائی ہیں, سیریسلی انجرڈ ہو گیا. تو ظاہری بات ہے کہ کچھ دیر بعد اس کے مرنے کے بھی اطلاعات آ جائیں گی, لیکن یہ وہ جانی نقصان ہے جو اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. The occupation army admits the death of additional soldiers from the Golani Brigade in the battles with resistance in southern Lebanon. پہلے یہ رپورٹ آئی گولانی بریگیڈ کا کمانڈر اور پھر 7 فوجی مارے گئے. اب اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ ایڈیشنل فوجیوں کی ہلاکت کی بھی خبر آ رہی ہے, یعنی جو پہلے آئی اس سے کچھ اور فوجی بھی وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں, اس کی خبر اب سامنے آ رہی ہے. اچھا, یہاں پر ایک بڑا اہم واقعہ بھی ہوا ہے, ویسے بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور ان کی بخلاہٹ کا ثبوت بھی ہے. ناظرین, انہوں نے کیا ہے کہ اپنے ایک بوڑھے فوجی کو جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے اس کو وہاں پر لے کر گئے ہیں ساؤتھ لیبنان کے اندر. اچھا, وہاں پر لے کر گئے اور اس کی تصویریں بنوا کر پھر انہوں نے ساری شیئر کی ہیں. اس کے لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے لے جانے کا مقصد یہ تھا مورال کو اپ کرنا کہ دیکھو یہ جو فوجی ریٹائر ہو چکے تھے وہ بھی جنا یونیفارم پہن کر جو ہے وہ لیبنان میں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی فوج بھاگ رہی ہے, وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے, 83% ڈکلائن ہو چکا ہے جوائننگ ریشو اسرائیلی ریزرو فورسز کے. تو مورال پوری طرح سے ڈاؤن ہے اور اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ تو بیرون ملک اپنی فیملیز کو لے کر فرار ہو رہے ہیں. اچھا, تو وہ اپنے بڑے فوجی کو وردی پہنا کر وہاں پر لے کر گئے ہیں, تصویریں بنوائی ہیں کہ دیکھو یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا چونکہ لیبنان جو پروپیگنڈا ساتھ بھی چل رہا ہے نا کہ لیبنان تو اسرائیل ہی کا حصہ ہے, جو ساؤتھ لیبنان ہے یہ جو اینشینٹ اسرائیل تھا, جو ان کی کنگڈم تھی, یہ اسی کا حصہ تھا. جیسے کہتے ہیں ویسٹ بینک ہمارا حصہ ہے, ویسے کہتے ہیں اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ساؤتھ لیبنان بھی ہمارا حصہ ہے. تو ریٹائرڈ فوجی اس اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں. یہ جناب انہوں نے پروپیگنڈا چلایا, کچھ گھنٹے یہ چلتا رہا, تصاویر وغیرہ اس کی پورے اسرائیلی سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر چلی. اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ فوجی وہاں پر مارا گیا, جو کہ فوجی نہیں تھا, مطلب ریٹائرڈ ہو چکا تھا. تو وہ جناب وہاں پر مارا گیا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر. تو وہ الٹا پڑ گیا, یعنی جو وہ یہ مورال اپ کی سارا پروپیگنڈا کر رہے تھے تو کچھ ہی گھنٹوں میں حزب اللہ نے اس کو وہاں پر مار دیا. تو وہ بالکل جو ہے وہ ان کو الٹا پڑ گیا. ہیرڈز لکھ رہا ہے اسرائیلی آرمی ریلیز نیم آف سولجرز کلڈ ان ساؤتھ لیبنان الانگ سائڈ ایلڈرلی سیویلین. ٹھیک ہے, یہ وہ بوڑھا جناب وہاں پر لے کر گئے اس کو فوج کی وردی شردی پہنا کے, لیکن وہ بالکل الٹا پڑ گیا. اب اس کے علاوہ دیکھیے باقی کلیشز کس طرح سے ہو رہے ہیں. ایک فورس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی انفینٹری اور اس کے ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے. An attempt by the Israeli forces to advance the western outskirts of the Tyre Harfa with machine guns killing and wounding them. مشین گنز کے ساتھ سامنا کیا ہے اسرائیلی فوج جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو مارا اور زخمی کیا ہے. Our fighters targeted the Israeli tank that was accompanying an advance force with appropriate weapons which led to its destruction and burning with those inside. اب یہ بہت کم اپنے ٹینکس اتار رہے ہیں, تو یہ جو انفینٹری آ رہی تھی اس کے ساتھ ایک ہی ٹینک تھا, صرف ایک ٹینک, اور اس کو بھی تباہ کر دیا. جو بھی ٹینک آ رہا ہے لیبنان کی سرزمین کے اوپر موسٹلی 70-80% جو وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اپنی ریشو ٹینکوں کی آگے لانے کی بہت کم کر دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فورس آ رہی تھی, 7 ٹینک ایک ہی تھا, تو اس کو بھی حزب اللہ نے جناب جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. تو دوسرا جو اسرائیلی مرکاوا ٹینکس کا قبرستان بن رہا ہے وہ صدرن لیبنان کے اندر اس وقت بن رہا ہے. جو فضائی حملے ہوئے ہیں اس میں ذرا دیکھیے, نہاریا کے اندر ڈرونز کریش ہوئے ہیں. ایئر ڈیفنس فیل ٹو انٹرسپٹ حزب اللہ ڈرون وچ کریشز آن اے بلڈنگ ان نہاریا. حزب اللہ کے ڈرونز آگے آ رہے ہیں, پینیٹریٹ کر رہے ہیں
اور کریش کر رہے ہیں مختلف بلڈنگز کے اوپر. ایکار کے اندر جو راکٹس آ کر گرے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کار کے اندر کہ یہاں پر اب کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں کھلیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ٹو اسیس دا سچویشن following the fall of rockets in the city, it was decided that there will be no education in all educational institutions in the city. Education تو پھر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. ورلڈ وار کے اندر بھی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے وہ کھلے رہے تھے ورلڈ وار کے اندر بھی. تو یہاں 14 مہینے کی جنگ ہو چکی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی کھول نہیں پا رہے ہیں. نارتھ میں تو آلریڈی بند ہو رہے تھے لیکن یہ تو مین سٹیز ہے نا, ایکار ہے, یہ نہاریا, حائف, یہ تو مین سٹیز ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ نہیں کھول سکتے ہیں. ایک بھی حزب اللہ کا جنگجو اسرائیل میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے اور ایک بھی جنگی طیارہ نہیں ہے حزب اللہ کے پاس. تو یہ مطلب ایسی فتح ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے. اس کو ملیٹریلی ہم وہ میریکل ہی کہیں گے کیونکہ یہاں کوئی طاقت کا کمپیریزن تو بنتا نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے, many residents of the north will not return to the economic and social issues, they simply started a new life in new place. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو یہاں سے ایویکویٹ ہو چکے ہیں, جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں اسرائیلی سیٹلرز, وہ کبھی واپس نہیں آنے والے ہیں. اگر جنگ جیت بھی جائے اسرائیل تو بھی واپس نہیں آنے والے ہیں, جو کہ جیتنے نہیں لگا, لیکن وہ تو اس حد تک بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سینس آف انسیکیورٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسرائیلی جو سٹیٹ ہے وہ ان کو سیفٹی نہیں دے سکتی ہے. تو انہوں نے نئی زندگیاں بھی شروع کر لی ہیں. کسی نے سینٹرل اسرائیل میں آ کر اور کسی نے بیرون ممالک واپس آ کر, بہت سارے ڈوئل نیشنلز بھی ہیں, تو انہوں نے نئی زندگیاں شروع کر لی ہیں, وہ واپس نہیں آنے والے ہیں. یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اب ہم آپ کے سامنے اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہے ہیں نیو یارک ٹائم کی. نیو یارک ٹائم نے آج ایک بڑی اہم رپورٹ جاری کی ہے جس سے ہم اسرائیل کے اندر کی صورتحال کہ نیتن یاہو تو ابھی بھی وہی بڑھ کے مار رہا ہے کہ جنگ جاری ہے اور ہم تو جیتیں گے اور ہم تو جیت رہے ہیں. یہ کئی بار اپنی وکٹری کلیم بھی کر چکا ہے, ساری چیزیں اپنی, تو ان کی بڑھکیں تو جاری ہیں لیکن اندر صورتحال اصل میں ہے کیا. تو انہی کا میڈیا نیو یارک ٹائم, اس کی 3 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے, اسرائیل's failure to reduce the threat of short range missiles has put pressure on its government to adopt a ceasefire and stop hostilities. ایک چیز جس نے ان کی کیلکولیشنز کو بالکل الٹ دیا ہے وہ حزب اللہ کے فضائی حملے ہیں. اس سے ان کی ساری جو کیلکولیشنز ہیں وہ الٹی پڑ گئی ہیں. ان کی کیلکولیشنز یہ تھیں کہ حزب اللہ کی جو فضائی حملوں کی صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیں گے, پھر جو فوج ہے وہ لیبنن کے اندر لڑتی رہے گی, اس میں نقصان بھی ہوگا, تو وہ جنگ لیبنن تک محدود ہوگی اور اس کو ہم آہستہ آہستہ کھینچتے رہیں گے, آگے آگے لے کر چلتے رہیں گے, اور ساتھ غزہ اور ویسٹ بینک میں آپریشنز تیز کر کے یہاں ان دونوں علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. کیونکہ لیبنن پر حملہ کرنے سے ان کو ٹائم مل جانا تھا. لیبنن پر حملہ کرنے سے جیسے توجہ ادھر, ابھی بھی زیادہ توجہ ادھر ہے, تو یہ ان کی کیلکولیشن ٹھیک تھی کہ توجہ ادھر شفٹ ہو جائے گی اور ان کو مور ٹائم مل جائے گا غزہ اور ویسٹ بینک کے حوالے سے, اور جنگ صرف لیبنن میں محدود ہوگی. اسرائیل تو نارمل چل رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پر وہ الٹا پڑ گیا ہے کہ انہوں نے پیجز اٹیک کیے, لیڈرشپ کو نشانہ بنایا, اور جس طرح کی بمباری آپ یاد کریں, ایک دن میں 3000 ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے تھے. تاریخ میں یہ سب سے زیادہ ہونے والی بمباری ہے, ایک دن میں 3000 ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے. تو انہوں نے آغاز کس طرح کی بمباری سے کیا تھا, کس طرح لیڈرز جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے. تو یہ ان کا پلان تھا. نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ ان کی فضائی صلاحیت کو تباہ کرنا, باقی زمینی جنگ پھر جاری رہتی. لیکن چونکہ فضائی صلاحیت تو تباہ نہیں ہوئی بلکہ فضائی صلاحیت تو زیادہ بڑھ کر سامنے آئی ہے, زیادہ اگریسو ہو چکی ہے حزب اللہ, اور جو جنگ 5-7 کلومیٹر تک محدود تھی وہ حائفا اور تل ابیب تک پہنچ چکی ہے. تو اس چیز نے پریشرائز کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی کیسے کنٹینیو رکھیں جب حائفا میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تل ابیب میں ہو رہی ہیں, نہاریہ رکار کے سکولز بند ہو گئے ہیں, وہاں پر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, تو کیسے افورڈ کیا جائے. اس لیے یہ سب سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہاں پر ہے وہ ایئر سٹرائک کی پار ہے. دوسری, as long as rockets continue to be fired from Lebanon, the Israeli campaign is unable to achieve its one of the main goals, which is the return of the tens of thousands of residents to the north. جب تک حزب اللہ کے راکٹس حملے جاری ہیں, فضائی حملے جاری ہیں, تب تک یہ اپنا پہلا بنیادی گول تو اچیو کر ہی نہیں سکتے, اور وہ ہے سیٹلرز کو واپس لانا. جب وہی اچیو نہیں ہو سکتا تو وہ پریشر کیسے ریڈیوس ہوگا, کسی طور پر وہ پریشر جو ہے وہ ریڈیوس ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس میں ایئر سٹرائک کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے, جو کہ اسرائیل کی کیلکولیشن کے مطابق حزب اللہ کی اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے حملے کر سکے, اور جو تھوڑی بہت تھی
ان کی کیلکولیشن تھی کہ ہم فضائی حملے کر کے اتنی بمباری کر کے ان کے تمام ویپنز کو تباہ کر دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حزب اللہ 20 سال سے کیا تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ Israel failed to eliminate the Hezbollah short range missiles and Hezbollah didn't deploy all of its forces. Very very important line آخری جو نیو یارک ٹائم نے لکھی ہے کہ تباہ کرنا تو دور کی بات، ابھی حزب اللہ نے اپنی ساری جو ایئر فورس کے حوالے سے اس کے ایسٹس ہیں، جو پاور ہے، وہ ساری ابھی ڈپلائی نہیں کی ہے۔ اس کے پاس دیگر جو لانچرز ہیں، جو دیگر میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، مطلب ایئر سٹرائک کرنے کے حوالے سے اپنی ساری پاور ابھی حزب اللہ نے استعمال ہی نہیں کی ہے، تو تباہ کیا ہونی ہے؟ وہ تو ابھی پیچھے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اگلے فیز کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے، شاید ابھی استعمال ہو، جیسے شیخ قاسم نے کہا ہے کہ اب ہم سینٹرل تل اویو پر حملہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے اب وہ ڈپلائی کریں، لیکن ساری تو بالکل بھی ابھی ڈپلائی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اسی پیس کے ساتھ ہی اسرائیل کو گھٹنوں کے اوپر لے آئے ہیں، صرف ان ویپنز کے ساتھ گھٹنوں پر لے آئے اور اپنی ساری، حالانکہ اسرائیل کو آپ دیکھیے وہ غزہ میں بھی اپنی ساری پاور استعمال کر چکا ہے، ویسٹ بینک کے اندر بھی اور لیبنان میں بھی، دنیا بھر میں جو اس کی پاور ہے وہ ساری کی ساری استعمال کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تینوں جگہوں پر فاتح نہیں ہو سکا، اور حزب اللہ نے بھی اپنی پوری پاور استعمال نہیں کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی سیکیورٹی اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کا بیان کوٹ کیا ہے، وی ہیو ایگزاسٹڈ آپریشنز ان غزہ اینڈ لیبنان، یہ اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیان اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں غزہ میں بھی اور لیبنان میں بھی، یہ ان کی حالت ہے، اور یہی بات جب نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، تو اس لیے شکست ان کا مقدر ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گی اور کس انداز کے اندر آئے گی، لیکن ایک ٹوٹل ڈیفیٹ ان کا مقدر ہے، چاہے وہ خود یہ سیز فائر کر کے سرنڈر کریں یا پھر الٹیمیٹلی یہ کولیپس ہی ہو جائیں گے، جب فوج ہی بھاگ رہی ہے اور ساری حالت آپ کے سامنے ہے تو وہ الٹیمیٹلی بس عمارت گر جائے گی، یا پھر یہ اپنا خود ہی سرنڈر کریں گے، تو یہ دیکھنا ہے اور یہ کب ہوگا، لیکن یہ ساری جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شکست ان کا مقدر ہے۔ آگے ناظرین چلے تو ایران کے حوالے سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے سائبر اٹیک کیا، اور یہ اب تک کا ایک بہت بڑا سائبر اٹیک ہے، ون آف دا گریٹسٹ جو سائبر اٹیکس اسرائیل پر ہوئے ہیں وہ اس وقت کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا موساد کا نیٹ ورک اس کو ہیک کیا گیا ہے اور اس میں سے بہت زیادہ ڈیٹا نکال لیا گیا ہے۔ ایران ہیز ہیکڈ اسرائیل's SSV block chain network also operated by Mossad. The blockchain technology is almost impossible to hack. مطلب یہ almost ناممکن ہے اس کو ہیک کرنا۔ 8 TB of information were obtained. Mossad also used this network to pay its operator in the other countries. اس نیٹورک کو موساد اس لیے بھی استعمال کرتی ہے جو اس کے مختلف آپریٹرز ہیں دوسرے کنٹریز میں، ان کو پے کرنے کے لیے۔ ایران ہیز ناؤ ایکسیس ٹو دیئر پرسنل انفارمیشن، جو ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے اس میں ایک ڈیٹا ان کو یہ بھی ہے کہ جو پرسنل ان کی انفارمیشن ہے وہ ہاتھ آ گئے، تو مطلب یہ انٹیلیجنس کے محاذ کے اوپر یہ بہت بڑا آپریشن ہے، اگر انفارمیشن آ جائے گی تو وہ جاسوس پکڑا جائے گا۔ اچھا، تو یہ سائبر کا محاذ پوری طرح سے جاری ہے جس میں مسلسل اسرائیل ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، مسلسل اسرائیل کر رہا ہے ایران کے اوپر حملے، اور مسلسل ایران اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اس میں فرق بنیادی یہ ہے کہ اسرائیل تو ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، لیکن ایران کے حملے کبھی اتنے کامیاب نہیں تھے، نہ ایران کا کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک کبھی اسرائیل کے اندر اسٹیبلش ہو سکا۔ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ایران کے اندر رہا ہے، اس نے اسیسینیشنز بھی کی ہیں، وہ بہت سارے سائبر اٹیکس بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ایران والی سائڈ سے پہلی بار ہو رہا ہے، تو اس لیے اسرائیل تو اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ عراق نے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ وی کیریڈ آؤٹ ڈرون اٹیکس آن ملٹری ٹارگیٹ ان ساؤتھ آف آکوپائڈ ٹیریٹریز، اور شام کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی اہم ترین ملاقات سپریم لیڈر کے جو ایک اور ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور سٹیٹمنٹ وہاں سے کیا آ رہی ہے، سیریا از اے کی لنک ان دا چین آف ریزسٹنس کی جو چین ہے اس کو جوڑے رکھنے میں سیریا کا بہت بڑا کردار ہے۔ ظاہری بات ہے جو لیبنان کی جنگ چل رہی ہے اگر سیریا اس میں نہ انوالو ہو تو حزب اللہ کی وہ سپلائی چین قائم نہیں رہ سکتی ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی، تو بشار الاسد کا اس جنگ کے اندر بھرپور کردار ہے، اور حزب اللہ چونکہ بشار الاسد کے لیے لڑی ہے تو اب بشار الاسد ظاہری بات ہے فلسطین کا معاملہ ہے، لیبنان کا معاملہ ہے، تو بشار الاسد بھی کھڑے ہیں، لیکن لو پروفائل ہے۔ شام کا یہی رول ہے کہ اس نے پیچھے رہ کر اسلحہ مہیا کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیلی حزب اللہ نہیں سنبھالی جا رہی اسرائیل سے، تو یہ زبردست اسٹریٹجی ہے جس کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اب ذرا غزہ سے دیکھیے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ریزسٹنس ڈیفینس غزہ، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ایڈمٹ ٹروپس شارٹیج ٹو کنٹرول اسٹرپ، غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس فوجیں نہیں ہیں، یہ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے۔ پیلسٹینین ریزسٹنس فیکشنز
persist in their defense of Gaza against Israeli occupation forces with operations resulting in casualties among the enemy forces. Casualties वहां पर हो रही हैं और अब वो कह रहे हैं कि फौजें कम पड़ गई हैं। इनका प्लान ये था कि लेबनान को कवर करके वहां से फौजें फिर वापस इधर गजा में ले आएंगे, लेकिन वो तो जंग ये वहां पर ड्रैग हो गए और ट्रैप हो गए पूरी तरह से, और यहां पर कैजुअलिटीज जारी हैं और फौज नई ज्वाइन नहीं कर रही है, नई ना भर्तियां हो रही हैं, पहले वाले दौड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास पूरी तरह से शॉर्टेज हो चुकी है। अंदाजा कर लें ये इनकी फतह है 14 महीनों के बाद। दुनिया का सबसे ज्यादा जुल्म और जबर यहां पर किया गया, दुनिया की वाहिद लाइव जेनोसाइड यहां पर हुई है और हो रही है। उसके बावजूद ये अपनी शिकस्त अपनी जुबानी तस्लीम कर रहे हैं। तो कोई फौज नाज़रीन दुनिया में कोई जंग के अंदर है, कोई फौज इस तरह से नहीं भागती है जिस तरह से ये भाग रहे हैं, और बिल्कुल वाज़े इशारे हैं कि ये हार चुके हैं और अपनी टोटल डिफीट की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी जाहिर बात है सुपर पावर्स का ईगो होता है, एक अना होती है, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो समझदारी से काम ले लेते हैं, लेकिन जब नेतन्याहू जैसा जालिम बैठा हो तो फिर वो कहता है कि मैं सरेंडर करूं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।